अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुक़द्दस मकामात के बारे में। दोस्तों, ये सऊदी अरेबिया पे बनाए जाने वाली वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप पार्ट 1 को बआसानी देख सकते हैं। आज सऊदी अरेबिया मॉडर्निज़म की तरफ जा रहा है। बड़ी बड़ी इमारत बनाई जा रही हैं। अरब मुल्कों में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ लगी है। मगर दोस्तों, हमारा मौजूद सऊदीया के मुक़द्दस मकामात के बारे में है, जिनका जिक्र आज की वीडियो में हम करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मक्का, हजाज मुक़द्दस जिसमें मक्का व मदीना आते हैं। हम पहले बात करेंगे मक्का के बारे में। मक्का शरीफ का कुल रकबा 1200 मुरबा किलोमीटर है। इसकी कुल आबादी 20,78,766 अफराद पर मुश्तमिल है। मक्का आबादी के लिहाज से सऊदी अरेबिया का तीसरा बड़ा शहर है। इसका दर्जा हरारत गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 44 सेंटीग्रेड और सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीग्रेड तक रहता है। मक्का मगरबी सऊदी अरेबिया की एक सहराई वादी में इस्लाम का मुक़द्दस तरीन शहर है, क्योंकि ये आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश के साथ साथ काबतुल्लाह को भी अपने अंदर समोए हुआ है, जहाँ सालाना लाखों लोग हज की नीयत से आते हैं। मुसलमान रोज़ाना 5 वक्त की नमाज मक्का में मौजूद काबा की तरफ मुँह करके अदा करते हैं। मस्जिद हराम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह जज़ीरा नुमा अरब के शहर मक्का मुकरमा में वाक़या है। इस मस्जिद की तमीरी तारीख़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। इस मस्जिद के दरमियान में बैतुल्लाह वाक़या है, जिसकी तरफ रुख करके दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद का कुल रकबा तकरीबन 3,50,000 मुरबा मीटर है। दौरान हज इस मस्जिद में 8,20,000 अफराद नमाज पढ़ते हैं। 777 ईस्वी में खलीफा मेहदी अब्बास के दौर में इस मस्जिद की तारीख़ की सबसे ज़्यादा तोसी की गई। फिर इसके बाद 1556 में उस्मानी तुर्कों ने सफ़ेद गुंबद वाले बरामदे बनाए, जो आज भी मौजूद हैं। मस्जिद हराम के कुल 112 छोटे बड़े दरवाजे हैं, जिनमें सबसे बड़ा और मरकज़ी दरवाज़ा शाह अब्दुल अजीज़ के नाम से मौसूम है, जो सऊदी अरब के सबसे पहले फरमारवा थे। मक्का रेड सी यानी बहरे अहमर के 80 किलोमीटर साहिल से अंदरूनी पहाड़ों में वाक़या है। गैर मुस्लिमों को इन मुक़द्दस शहरों में यानी मक्का व मदीना में जाने पर पाबंदी है। मक्का जद्दा से 70 किलोमीटर दूर और सतह समुंदर से 909 फीट की बुलंदी पर है। मक्का जहां हर लम्हा नूर बरसता है, खुदा ताला और इसके महबूब तरीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा शहर है। मक्का में हर किसी के लिए अमन है, क्योंकि रब ताला ने फरमाया, जो इस शहर में दाखिल हुआ इसने अमन पा लिया। मदीना रोए ज़मीन पर मुसलमानों के लिए मक्का की तरह मुक़द्दस तरीन जगह होने का दर्जा रखती है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम एक मरतबा वहाँ जाकर हज का फरीज़ा अदा करे और रोज़ा रसूल की ज़ियारत करे। हजाज़ मुक़द्दस का दूसरा शहर मदीना, जो मक्का से 435 किलोमीटर दूर है, सऊदीया का चौथा बड़ा शहर है। इसका कुल रकबा 587 मुरबा किलोमीटर और कुल आबादी 15,18,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मदीना का पुराना नाम यसरब था। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये मदीनातुर रसूल और बाद में मदीना हो गया। इस्लाम के सबसे पहली मस्जिद कुबा के मुकाम पर मदीना में बनाई गई, जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है। मुआखात का रिश्ता भी मदीना में नाफिजुल अमल किया गया। मिसाके मदीना और पहली इस्लामी रियासत भी मदीना में कायम की गई। जन्नतुल बकी, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और जय्यद साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की कब्रें मौजूद हैं, ये भी मदीना में है। मस्जिद नबवी की जगह, जो 2 यतीम बच्चों की मलकियत थी, वो मस्जिद के लिए इस जगह को हदिया करने के लिए तैयार थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत अदा करके मस्जिद की तमीर शुरू करवाई। पत्थर, गारा और खजूर के तनों के साथ सादगी से मस्जिद की तमीर मुकम्मल हुई। मस्जिद नबवी हर तरह के काम का मरकज़ बन गई। दिफाई हिकमत अमली, इदालत व इंसाफ, मदरसा, कम्युनिटी सेंटर, मुसाफिर खाना, दिफाई ट्रेनिंग सेंटर, गो के हर काम के लिए इस्तेमाल की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा की तरफ सवाब की नीयत से जाना जायज़ है। काबतुल्लाह, चारों कोने, हतीम और परनाला रहमत। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहशत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, खुदाया मैं यहाँ तो ना मलाइका की तस्बीह व तकबीर सुनता हूँ
اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسے کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا، جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کرو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے اور وہاں لائے جہاں سے زمین بنائی گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر ساتوں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھر سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ طور، کوہ جودی اور کوہ زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام اس میدان میں آ کر ٹھہرے، ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی بھی ہو گئی، تب حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت یعنی کعبہ بنائے۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہو گئی اور پھر اس بنیاد پر عمارت بنائی گئی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ، رکن شامی سے رکن عراقی تک کی دیوار 22 ہاتھ، رکن عراقی سے رکن یمانی تک کی 31 ہاتھ اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ رکھی گئی تھی۔ پہلے کعبۃ اللہ کے 2 دروازے ہوتے تھے، ایک اندر آنے کے لیے اور دوسرا باہر جانے کے لیے۔ کعبہ تعمیر کرنے والے خلیل تھے اور ان کو گارہ اور پتھر دینے والے اسماعیل تھے۔ اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں کوئی عمارت نہیں بنائی تھی، مگر آپ کے بعد اس کی کئی دفعہ تعمیر و مرمت ہوتی رہی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کے بجائے 1 کر دیا گیا، اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ مسجد احرام کے وسط میں واقع خانہ کعبہ ایک عمارت جو مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں 1 مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ چھت کے بغیر ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے رکھے گئے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن میں سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اسی کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا تا وقت قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلیاں کر دی، کیونکہ ظاہرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتے تھے۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو معقب نما بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حلال کمائی سے ہی کعبہ کی تعمیر کرنی تھی۔ انہوں نے کعبہ پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا کہ صرف خاص لوگ ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکتے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر میں شامل تھے۔ حجر اسود کو اس جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بانجے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بطور احتجاج یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا، مگر جابر حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں آپ رضی اللہ عنہ کو شکست دی اور کعبہ کو دوبارہ قریش کی طرز پر تعمیر کروا دیا، جسے بعد میں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ خانہ کعبہ کی بلندی 49 فیٹ 2.5 انچ ہے، مشرقی دیوار کی لمبائی 38 فیٹ 18 انچ ہے، شمالی دیوار کی لمبائی 32 فیٹ 2.5 انچ، جنوبی دیوار کی لمبائی 32 فیٹ 2.5 انچ ہے۔
خانہ کعبہ کی کرسی زمین سے 4 فیٹ 6.12 انچ بلند ہے۔ کعبہ کے دروازے کی لمبائی 43 فیٹ اور چوڑائی 36 فیٹ ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی سمت میں جڑا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ اس کے شمال کونے کو عراقی کونا کہتے ہیں، مغرب کی طرف کو شامی کونا، جنوب کی طرف والے کو یمنی کونا، اور حجر اسود کا کنارہ جنوب مشرقی سمت کی طرف لگتا ہے۔ حطیم کی بات کی جائے تو یہ کعبہ کا ہی حصہ تھا، جسے حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ قریش کے کم بجٹ کی وجہ سے اس ایریا کو کعبہ سے الگ کر دیا گیا اور باقی حصہ کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ بعض محققین نے کہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قبریں حجر اسماعیل کے نیچے ڈھکی ہوئی ہیں۔ اب دوستو اس میں کتنی سچائی ہے کامنٹس کر کے بتائیے گا۔ کسوہ وہ کپڑا ہے جو سعودی عرب میں کعبہ کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہر سال 9 ذی الحج کو پرانا کسوہ اتار کر نیا ڈال دیا جاتا ہے۔ کسوہ کا عربی اصطلاح میں مطلب ایک کپڑا جو ڈبے کے اوپر لپٹا ہوا ہو۔ کسوہ بنانے کی لاگت 45 لاکھ ڈالر تک آتی ہے۔ کسوہ کا کل ایریا 7080 مربع فیٹ ہے۔ اس کا کل وزن 670 اور 1480 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ ریشم سے بنا ہوتا ہے۔ 15 کلو سونے کے دھاگے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کپڑے کے 47 ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر ٹکڑا 46 فیٹ لمبا اور 40 انچ چوڑا ہوتا ہے۔ تانبے کی انگوٹھیوں کے ذریعے اس کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔ سونے کے دھاگوں کے ذریعے کڑھائی پہلے ہاتھ سے کی جاتی تھی، مگر اب کمپیوٹر کی مدد سے کام میں آسانی اور تیزی آ گئی ہے۔ پرنالہ رحمت، جسے المزاب بھی کہا جاتا ہے، جو سیوریج کے نظام کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تھی تو چھت ڈالنے کے بعد اس میں پرنالے کی جگہ بھی رکھ دی تاکہ پانی کا اخراج ہو سکے۔ حالیہ پرنالہ رحمت کو خاص سونے سے شاہ فہد کے حکم پر تیار کیا گیا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس زمانے میں اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا۔ قبیلہ اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے مسلمان روزانہ آپ کے انتظار میں دور تک آپ کے استقبال کے لیے باہر آتے۔ آخرکار ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین استقبال کیا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس روز صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر ان کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں چمک رہی تھی۔ ان میں ہر ایک کو یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں قیام فرمائیں گے، مگر جو بھی درخواست کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے فرماتے کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے اور یہ جہاں ٹھہرے گی وہاں میرا مقام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل ڈھیلی کر رکھی تھی، چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کے بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ یہ جگہ خاندان بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی ہے۔ بنو نجار کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننیال سے تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہی میرا گھر ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کی اونٹنی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ قیام کیا۔ اس کے سامنے 2 یتیم بچوں کا گھر تھا جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی جگہ مسجد کا نام کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر کے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کروائی۔ گارے اور پتھر سے دیواروں اور کھجوروں کے تنوں کے ساتھ چھت بنائی گئی۔ آج ہم جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ جگہ اصل میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا۔ خلفائے راشدین نے ارد گرد کے علاقے خرید کر مسجد نبوی میں شامل کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے آگے برآمدے کا اضافہ کیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے دور میں 707 میں مسجد کے چاروں کونے پہ مینار بنائے گئے۔ 1481 مصری دور حکومت میں مسجد کی دوبارہ آگ لگنے کے بعد تعمیر کی گئی۔ 1861 میں عثمانیوں نے مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ 1952 میں مسجد کی مزید توسیع ہوئی اور پہلی بار کنکریٹ کا استعمال کیا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی سب سے بڑی اور توسیع جو آج ہم دیکھتے ہیں شاہ فہد کے دور میں 1984 تا 1994 کے دوران ہوئی۔ اس وقت مسجد کے اندر تہہ خانے اور چھت ملا کر تقریباً 7 لاکھ نمازیوں کی جگہ ہے اور مسجد کے اوپر مزید اضافے کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ ایک انتہائی دیدہ زیب عمارت ہے جسے دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسجد تعمیر کرنے اور اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی عالم اسلام کے لیے مقدس ترین سمجھے جانے والے مقامات کے بارے میں ایک جامع ویڈیو۔ ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ اپنے گناہگار لبوں سے ان مقامات کی شان بیان کر سکے، مگر اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کی ریٹنگ کے لیے آج ہم کوئی الفاظ یوز نہیں کریں گے، بس آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔